मसीह यीशु में मेरी तरफ से मेरे सब सुनने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम हो। सेवियर फ्रेंड की तरफ से पास्टर रहमत याहू आपको कुछ देने वाला है बाइबल मुकद्दस में से कि क्या कुछ आगे होने वाला है, क्या कुछ हो चुका, पहले भी हुआ था, उसकी काशी मैं आपके सामने करूँगा। मैं 1000 साला बादशाह पे बोलने वाला हूँ और आपके सामने रखने वाला हूँ 1000 बादशाह का मजमून। सुनिए, मुकाशफा की किताब में उसके 20वें बाब में उसकी पहली आयत से छठी आयत तक यूहन्ना का लिखा हुआ कलाम, यीशु मसीह का शागिर्द रसूल, वो अपनी ज़ुबान मुबारक से बताते हैं कि 1000 साला बादशाही में क्या होगा कि इब्लीस को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा ताकि वो कौमों को फिर गुमराह ना करे। अच्छा, गुमराह ना करे और कोई जंगो जदल ना हो, यानी सुकून पूरी दुनिया में। अच्छा, फिर लिखा है कि जिन लोगों ने उस हैवान की परस्तिश ना की जो मोहरें आने वाली हैं, वो जिंदा होकर मसीह के साथ 1000 साला बादशाही में शामिल होंगे और उसके कहन होंगे जिंदा होकर। आपका ईमान है कि यीशु मसीह की कब्र खाली है और है। बाइबल मुकद्दस इंजील मुकद्दस बताती है कि कब्र खाली है। इसके लिए हमें देखना है कि रसूलों के माल में उसके पहले बाब में 8वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह जब आसमान पर उठाया गया तो शागिर्द खड़े हैं पास और देख रहे हैं आसमान की तरफ। फरिश्ते आ गए और कहा, गलीली मर्दो, क्या देखते हो कि जहाँ से तुम्हारा रब्बी आसमान पर गया है, यहाँ फिर दोबारा आएगा। जलाली बदर में यीशु मसीह उठा, 40 दिन शागिर्दों के साथ साथ रहा और तालीम देता रहा जलाली बदर में। अच्छा, उसी बदर जलाली में गया और उसी जलाली बदर में दोबारा यीशु मसीह आने वाला है 1000 साला बादशाह का अक्सर। अच्छा, ये 1000 साला बादशाह में उस की बादशाही में फिर यीशु मसीह की यानी इबादत और परस्तिश होगी, कोई जंगो जदल नहीं होगी, कोई एक दूसरे को तंग नहीं करेगा, कौमें कौमों पर चढ़ाई नहीं करेंगी 1000 साल बादशाह में। कोई जानवर, शेर, ये वो कुछ नहीं, कोई किसी को जरा पहुंचाएगा। अच्छा, तो दुनिया के लिए बहुत अजीब सी बात है। अच्छा, मैं बताऊं कि जैसे 6 दिन में खुदावन ने, यहोवा ने कायनात को खलक किया। अच्छा, तो इसी बात को खुदा के ने कहा कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन आराम का दिन हो, यानी मेरी आबाद तो परस्तिश का। ये बात खुदावंद के बंदा मूसा ने बड़े ज़ोर से कही, 6 दिन काम करना और 7वें दिन सबत का दिन, आराम का दिन, इबादत और परस्तिश का दिन। अच्छा, जिस तरह 6000 साल गुजर गए और दुनिया, पूरी दुनिया उसमें जिस्मानी कामों में मसरूफ़ रही, अगरचे इबादत परस्तिश होती रही मगर काम जिस्मानी होते रहे। अच्छा, 6 दिन काम
اور 7वें دن عبادت و پرستش کا دن. اسی طرح اب جب 6000 سال ہو گئے، اچھا کائنات کو خدا نے تخلیق کیا، اور آگے جس طرح 7واں دن آرام کا دن ہے، عبادت و پرستش کا دن، تو یہ 7واں 1000 سال جو ہے یہ یعنی 7واں 1000 سال پورا 1000 سال یعنی عبادت و پرستش کا دن ہوگا. اس میں کوئی ایسا ویسا کوئی کام ہے یا جنگ و جدل نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. قومی دنیا اسی طرح چلتی ہوگی، زندہ ہوگی دنیا. پھر اس کا عکس بتاؤں کہ جب باپ نوح نے کشتی بنائی، 7واں باب پڑھ کر دیکھیں پہلی آیت سے، کہ خدا نے حکم دیا کہ میں نے تجھے اور تیرے گھرانے کو زمین پر رات بھر پایا، کہ میں پوری دنیا کو ڈبو کر مار دوں گا پانی سے. پانی تو بارش کہیں ہوتی نہیں تھی، اوس بھی نہیں پڑتی تھی. تو باپ نوح نے ایمان کے وسیلہ سے ایمان لے آیا خدا کی باتوں پر اور کشتی شروع کر دی. یہ دنیا کا پہلا بحری بیڑا بنا تھا، یاد رہے. اور دنیا ٹھٹھوں میں ڈراتی رہی باپ نوح کو، مگر وہ آپ کام اپنا خدا کا حکم مان کر کرتا ہی چلا گیا کہ یہ ضرور ہوگا جو خدا نے کہہ دیا ہے. اچھا کشتی تیار ہو گئی، بن گئی. اور یاد رکھیں کہ جانور جو خدا نے حکم دیا تھا کہ اندر کشتی میں لینا، باپ نوح تو کسی جانور کو لینے نہیں گیا، تو پھر کیسے وہ آ گئے؟ میرے خدا کے روح نے، آپ کے خدا کے روح نے ان کی سوچوں کو بدل دیا، اور پاک روح نے کشتی کے اندر لے آیا حرام جانور بھی اور حلال بھی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا. اچھا 1000 سالہ بادشاہی میں، یہ 1000 سالہ بادشاہی کا عکس تھا. جیسے کبھی ہم فلم دیکھا کرتے تھے لڑکپن میں، تو ایک فلم پوری چلتی تھی تو اس سے پہلے ایک ٹرائل بھی چلایا جاتا تھا آنے والی فلم کے لیے کہ لوگ ادھر بھی متوجہ ہوں. اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے ٹرائل خدا پہلے ہی چلا چکا ہے. انسانوں کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، جانور سارے داخل ہو گئے خدا کے حکم سے جتنے آنے تھے. اچھا تو بھی انسانوں کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ خدا انہیں ڈوب کر مار دینا چاہتا تھا. اور جب جانور اندر آ گئے تو زمین کے سوتے پھوڑ نکلے، آسمان کھل گیا. اور یاد رکھیں دروازہ خدا کشتی کا بند کر چکا تھا، کوئی اندر انسان نہیں آیا. جو پہاڑوں، جو اونچے اونچے کیٹو کے پہاڑ کومالیا کے، ان پر بھی 22 فٹ پانی اوپر چلا گیا تھا، تاکہ کوئی گنہگار آدمی یا نہ آ کر بس جائے اور رہ نہ جائے کوئی گنہگار آدمی. کیا ہوا؟ جب دن پورے ہو گئے، بارش ختم ہوئی، طوفان تھم گیا، تو جانور جتنے تھے اندر انہوں نے کسی کو ضرر نہیں پہنچایا. سب ایک ہی خوراک کھاتے رہے. جو جانور خون کھاتے وہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح چارہ ہی کھاتے رہے. یعنی خدا سوچوں کو بدلنے والا خدا ہے، اس نے یہ کام کیا. اچھا یہ ہوا ایسا. اسی طرح دانیل کی کتاب میں پھر لکھا ہے 3 باب میں کہ عراق کے اندر نبوکدنضر بادشاہ کے دور میں صدر قمیص عبد النجوم کا جو طریقہ کار تھا، وہ اپنے خدا کی بات تو پرست کرتے تھے، یہودی تھے، اور بادشاہ کا دل ان کے لیے بہت نرم تھا، وہ انہیں بہت پیار کرتا تھا. جو وزیر تھے بادشاہ کے غیر قوم، وہ حصے سے بڑھ گئے. اچھا خدا ان کو کیوں زیادہ پیار کرتا ہے؟ اچھا انہوں نے مورتی بنوا لی، بادشاہ کی مورتی بنوا لی، اور عراق کے سنار کے علاقہ میں، میدانی علاقہ میں اسے نصب کر دیا گیا.
اور بادشاہ نے کہا بہت سی قومیں تھیں غلام، کہا جب کرنا کی بات سنو تو جھک کر میرے مورتی کو سجدہ کرنا۔ جب نسنگا پھونکا گیا تو پوری دنیا جتنی وہاں تھی انہوں نے جھک کر سجدہ کیا مورتی کو، صدر کمیسک نے سجدہ نہیں کیا۔ اور بادشاہ جنہوں نے آگ میں ڈلوانا تھا، اچھا انہوں نے کہا کہ بادشاہ دیکھ انہوں نے تیرے حکم کو نہیں مانا۔ بادشاہ بھائی تم نے کیوں میرے حکم کو مانا نہیں، میری مورتی کو سجدہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم اس امر میں تجھے کوئی جواب نہیں دیتے، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ تجھے آپ جواب دے گا۔ آگ 7 گنا اور تیز کروا دی گئی، اور جن پہلوانوں نے صدر کمیسک عبدالنجو کو آگ میں ڈالنا تھا ڈالا، اور آگ ایک گیس ہوتی ہے، جب ڈالا تو آگ باہر آئی، اور ڈالنے والے آگ میں جل گئے، مر گئے، مگر صدر کمیسک عبدالنجو کیا تھے؟ وہ سلامت۔ اور وہاں میرا یسوع مسیح نجات دہندہ، دنیا کے لیے جان دینے والا، وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ اپنے باپ کے حکم سے اس آگ میں آ گیا اپنے بھائیوں کے پاس۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، ہم نے تو 3 ڈالے تھے، یہ چوتھا کوئی اللہ دادا ہے، خدا کا بیٹا وہاں پھر رہا ہے، ادھر آؤ بھائی صاحب آؤ۔ جب دیکھا اور وہ حیران ہو گئے تو آواز دی، صدر کمیسک عبدالنجو آگ سے باہر آ جاؤ۔ اچھا وہ آ گئے تو لکھا ہے کہ سمیت اماموں پورے لباس کے ڈالے گئے تھے، مگر ان کا ایک بال بھی جو ہے سر کا جسم کا وہ بھی جلا ہوا، جلنے کی بدبو اس میں بھی نہیں آئی، وہ سلامت رہے۔ تو کیسے ہوا؟ اس لیے کہ آگ جس نے جلانا تھا وہ ابلیس کا کام تھا، ابلیس کا کام تھا، اور خدا کے بیٹے نے اس آگ کے ضرر کو ختم کر دیا، کیونکہ وہ خود اس آگ میں آ گیا تھا۔ اسی طرح یاد رکھیں جب یسوع مسیح اسرائیل میں آئے گا تو پہلے باب میں اس کے 8ویں آیت میں رسولوں کے اعمال میں جو لکھا ہے وہاں آئے گا اسرائیل کے سر زمین پہ، تو پھر کسی طرح بھی لکھا ہے پھر زمین اتنی روح سے ممور ہو جائے گی کہ کوئی کسی کو ضرر نہیں جانور پہنچائے گا، اور کوئی قوم پہ قوم چڑھائی نہیں کرے گی۔ اسی طرح آگ کے جوش کو باندھ دیا گیا، کشتی میں نوح کے حرام جانوروں کی سوچوں کو بدل دیا، جو چارہ کھاتے تھے حلال جانور وہی دوسرے جانور بھی کھاتے رہے۔ آگے جب دانیل کو کتاب میں ہم 6 باب میں پڑھتے ہیں کہ حسد سے بادشاہ کے وزیروں نے دانیل کے لیے بھی بادشاہ سے سائن کروا لیے کہ اگر کوئی آدمی کسی اور رخ کی طرف اپنا منہ کر کے دعا کرے، کیونکہ وہ دانیل اپنی ہیکل کی طرف جس کمرے میں رہتا تھا کھڑکی بنوائی ہوئی تھی، اس طرف منہ کر کے دعا کرتا تھا۔ اچھا تو وہ شیروں کی مانگ میں ڈالا جائے، بادشاہ نے سائن کر دیا، تو سائن کر دیے تو بادشاہ کو دکھایا کہ دیکھ دانیل نے تیرا حکم نہیں مانا، وہ تو دوسرے اپنے معبود کی طرف رخ کر کے دعا کر رہا۔ اور یاد رکھیں بادشاہ نے ان کی بات کو مان لیا کیونکہ انہوں نے سائن کروا لیے تھے، اور انہیں دانیل کو انہوں نے شیروں کی ماند میں ڈلوا دیا۔ اچھا بادشاہ لکھا ہے کہ رات بڑا پریشان ہوا، اور نہ تو اس نے کوئی ناچنگ دیکھا، اور فاقہ کیا دانیل کے لیے، یہ خدا ہے۔ اچھا دانیل نے فاقہ کیا، اور صبح سویرے اٹھ کر اس غار پہ آیا جہاں دانیل کو سٹوایا گیا تھا، پھینکوایا گیا تھا۔ اچھا تو کہا دانیل کیا جس خدا کی تو ہی بات کرتا تھا
کیا وہ تجھے بچانے پر قادر ہوا؟ تو دانیال نے کہا ہاں بادشاہ سلامت ہے۔ جس خدا کی میں بات کرتا تھا اس نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر تیرے شیروں کے منہ باندھے کر دیے۔ یہ ہے 1000 سالہ بادشاہ کا عکس۔ اسی طرح اگر شیروں نے اسے منہ نہیں لگایا تو جب اس کے اندر کون تھا؟ یسوع مسیح کا روح تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ نبیوں میں مسیح کا روح تھا۔ اگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو پھر دانیال صدر کمیشک نو بھی یہ بھی خدا کے بیٹے تھے۔ تو یاد رکھیں یہ 1000 سالہ بادشاہی کا عکس ہے، اور جب یسوع مسیح خود زمین پر آ جائے گا جیسے آگ میں آ گیا تو پھر یاد رکھیں کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچائے گا، کوئی جنگ و جدل اس کے لیے مسیح کے لیے یا اسرائیل کی جنگ و جدل نہیں ہوگی، کوئی اسرائیل پر جنگ کے لیے چڑھائی نہیں کرے گا۔ ہاں تو سلیمان کو جب پڑھتے ہیں تو وہ بھی یسوع مسیح کا عکس تھا۔ خدا نے کہا کہ سلیمان کے دور میں اس کی حکومت میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، امن ہی امن ہوگا۔ سو آئیے اس میسج کو اپنے اندر رکھیں اور اس پر ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور اس کے لیے تیاری کریں 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔